परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवर प्राइड। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आवर प्राइड में हम उन लोगों को या उन नौजवानों को दावा देते हैं जिन्होंने पाकिस्तान या बलूचिस्तान के लिए कुछ अच्छा अचीव किया हो, बलूचिस्तान का नाम बुलंद किया हो, पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से रोशन किया हो। तो नाजरीन, आज हमारे साथ ऐसी ही फीमेल प्लेयर मौजूद हैं जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं फेंसिंग गेम में। उमुल बनीन उनका नाम है और आइए इनसे जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम उमुल बनीन एंड वेलकम टू परफेक्ट स्टूडियो। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है। उमुल बनीन, आप हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, पर्शियन है, तो पहले हमें ये बताएं कि कितना मुश्किल होता है ऐसे कम्युनिटी से आगे आना और गोल्ड मेडलिस्ट बनना। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो हज़ारा लोग हैं ना जी, उनके मतलब फैमिलीज़ में ना कुछ ऐसे भी होते हैं जो वो अपने गर्ल्स पे ट्रस्ट करके उनको आगे भेज देते हैं ना। इसी तरह मेरी फैमिली में फिर मेरे जो भाई है दोनों, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। स्टार्ट से ही वो दोनों मुझे सपोर्ट कर रहे थे। इवन अम्मी ने जब हमारा पहला नेशनल हुआ था ना 2022 में, उस टाइम पे जब ये ख़त्म हो गया था, फिर अम्मी ने कहा बस है छोड़ दो ना, अभी स्टडी पे फोकस करो। और अम्मी ने बहुत मतलब सीरियसली कहा था कि अब से फेंसिंग क्या तुम स्पोर्ट्स में नहीं जाओगे। तो पहले मेरा मतलब मुझे बहुत ऐसे दुख हुआ था ना कि हम लोग क्यों नहीं जा सकते। अम्मी ने कहा कि लड़की हो तो इस तरह उस तरह। फिर मुझे थोड़े टाइम के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ ना कि मतलब लड़की हो के क्या हुआ ना, हम लोग भी खेल सकते हैं, हम लोग भी आगे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने दोनों भाई से बात की। फिर भाई ने कहा तुम टेंशन नहीं लो, हम लोग अम्मी को समझा देंगे, तुम बस दोनों स्टडी और गेम दोनों पे फोकस करो ना। फिर इस तरह उन्होंने अम्मी को समझाया। फिर थोड़ा घर में थोड़े मसले हुए ना, अभी भी चल रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं कि फुल आज़ादी दी उन्होंने, फिर भी सोसाइटी को उन्हें देखना पड़ता है ना, सोसाइटी के मुताबिक उन्हें चलना पड़ता है। तो इस तरह अभी भी थोड़े मसले मसाइल होते हैं। कभी कभार ज़्यादा पाबंदियाँ होती है कि छुट्टी ले लो कुछ टाइम के लिए ना, लेकिन ये स्पोर्ट्स ऐसा ही ना कि कुछ टाइम के लिए अगर आप ऑफ कर लो या छुट्टी ले लो ना, फिर उसके बाद जब आप जाते हो तो वो जो आपका रूटीन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह फिर हमें रोज़ाना उधर ट्रेनिंग के लिए मतलब जाना होता है। तो घर से पहले तो थोड़ी बहुत मुश्किलात आती है एज अ गर्ल, एज अ वुमेन जो मैं बात कर रही हूँ। तो इसी तरह कुछ ऐसे भी फैमिलीज़ होते हैं जो बिल्कुल भी अपने मतलब लड़कियों को बाहर नहीं छोड़ते, सिर्फ स्कूल कॉलेज हो गया बस शादी कराओ, उनके घर आबाद करो। हमारे भी इसी तरह अभी तक, क्योंकि उनकी सोच अभी भी वही पुराने ज़माने वाले हैं। तो कुछ फैमिलीज़ को समझाना पड़ता है, अम्मी अब्बू को समझाना पड़ता है कि अभी दुनिया मतलब अभी जो है वो जो ज़माना है वो आगे चला गया, तो सोच हमें उसके मुताबिक मतलब चलाना पड़ेगा। तो इस तरह मेरी फैमिली, लकीली मुझे ऐसी फैमिली मिली है जो अभी भी मुझे सपोर्ट कर रही है हर चीज़ में, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं। अभी अगर स्टडीज़ की मैं बात करूँ, उन्होंने मुझ पे छोड़ दिया कि मुझे जो फील्ड पसंद है मैं उसी चीज़ को चूज़ करूँ। तो इस तरह फैमिली में चाहती हूँ अल्लाह सबको दे और सबकी फैमिलीज़ ऐसे ही बने और आमीन इंशाल्लाह। और अभी जो आप बात कर रही थी कि हाँ, अम्मी ने आपको नहीं छोड़ा बल्कि भाइयों ने आपको सपोर्ट किया। तो एक तरफ से ऐसे मर्द हैं जो सपोर्ट करते हैं और एक तरफ से ऐसे मर्द हैं जो बाहर भी निकलने नहीं दे रहे। तो हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे ऐसे भाई, ऐसे बाप, ऐसे शोहर, ऐसे बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कभी भी आपको ऐसा लगा कि ये जो सपोर्ट है एज अ बैरियर बन रहा है या थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर रहा है स्टडीज़ को, कभी भी लगा आपको? जब हमारे नेशनल यही 34th नेशनल गेम्स हो रहे थे ना, तो जिस दिन हमारा नेशनल गेम था उसी दिन हमारे एग्ज़ाम थे, बोर्ड एग्ज़ाम थे ना। तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हमारे लिए डिसीजन था कि हम एक को चूज़ करें, या स्पोर्ट्स को या फिर एग्ज़ाम को। मैंने फिर अपने भाई से बात की ना, मैंने कहा वो लोग बड़े, उन्हें एक्सपीरियंस होगा, उन्हें पता होगा। तो मैंने उनसे बात की। फिर उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम तुम जब ये दूसरी दफ़ा आ जाए बोर्ड एग्ज़ाम, तुम उस टाइम पे मतलब दे देना ना, अभी तुम ये नेशनल गेम है, तुम इसमें पार्टिसिपेट करो और इसमें अपना नाम बनाओ ना। और तो इस तरह बना भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मुझे उस टाइम लगा कि शायद ये स्पोर्ट्स थोड़ा बहुत मेरे पढ़ाई के दौरान रुकावट बन गई थी, लेकिन मैंने रुकावट बनने नहीं दिया उसे, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है लाइफ को ना सब। और कैसे बैलेंस करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं ताकि हमारे जो नौजवान देख रहे हैं या फीमेल्स देख रही हैं जो आना चाहते हैं वो भी थोड़ा कुछ सीख लें आपसे, तो कैसे मैनेज करती हैं? जी, जो हमारा फर्स्ट टाइम होता है सुबह के टाइम, मतलब उस टाइम पे मैं पढ़ती हूँ, मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी होते हैं तो मैं वो अटेंड करती हूँ। फिर बाद में जो क्या स्टडीज़ में आप क्या कर रही हैं? मैं प्री मेडिकल पढ़ रही थी, अभी हमारा सेकेंड ईयर ख़त्म हो गया है ना। तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा मतलब
میڈیکل میں ہی رہوں, مطلب MBBS کے لیے ٹرائی کروں, تو اس کے لیے آن لائن کلاسز ہوتے ہیں ہمارے, تو وہ میں وہ اٹینڈ کرتی ہوں. تو اس میں صبح کے ٹائم جو ہے ہمارا 3 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے, اس میں ہم لوگ جتنے بھی MCQs وغیرہ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں اور اس میں سالو کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے دوپہر کے ٹائم پہ 2 بجے سے 5 بجے تک ہمارا ہوتا ہے اکیڈمی کا, یعنی ٹریننگ کی ٹائمنگ ہوتی ہے. پھر ادھر سے گھر آ کے وہی کھانا وغیرہ کھا لیا, رات ہو گئی, نماز پڑھ لی, پھر اس کے بعد واپس پڑھائی پہ. اگر انسان کا دل ہونا کہ سب چیز کو بیلنس کر کے چلے, وہ کر سکتے ہیں بالکل. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر میں نے اسپورٹس پکڑ لیا تو میں پڑھائی کو چھوڑ دوں, یا میں نے پڑھائی کو پکڑ لیا تو میں بہانہ بناؤں کہ نہیں میں پڑھ رہی ہوں تو میں اسپورٹس نہیں چلا سکتی. جتنا ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے پڑھائی امپورٹنٹ ہے, اتنا ہی ہمارے جسم کے لیے, ہمارے مائنڈ کے لیے اسپورٹ ضروری ہے. بالکل فٹنس کے لیے بھی, برین ہیلتھ کے لیے بھی, اور مسلز کے لیے بھی, فزیکل ایکٹیو رہنے کے لیے بھی اسپورٹ بہت ضروری ہے. جب تک آپ مینٹلی مطلب فریش نہیں ہوں گے تب تک آپ پڑھائی نہیں کر پاؤ گے, اور مینٹلی آپ فریش تب رہو گے جب آپ فزیکلی ایکٹیو ہوں گے. ایک صحت مند, ہمارے بزرگوں نے کہا تھا پہلے کہ ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ پلتا ہے, تو وہ اسپورٹ سے ہی آتا ہے کہ جب آپ ایکٹیو ہوں, جب فزیکلی ایکٹیو ہوں, جب آپ کا برین ایکٹیو ہو, تبھی آپ ایکٹیو رہتے ہیں. یہ ضروری ہے ہمارے معاشرے کے لیے, چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو. آج کل تو دیکھیے ڈپریشن ہے اور ٹینشن بھی ہے, تو اس چیز سے آپ تو مصروف رہتی ہیں بہت. تو ان لوگوں کے لیے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گی کہ جو لڑکیاں صرف گھر میں بیٹھ کے اور کہتی ہیں کہ نہیں مجھے تو اجازت نہیں ہے, میں تو یہ نہیں کر سکتی, لڑکی ہوں تو. اور ایک اور بات کہ لوگ کیا کہیں گے, اس بات کو آپ نے اوور کم کیا, آپ نے اس بات کو پورے جملے کو شکست دی, تو آپ اور لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی؟ تو میں ان کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز آپ ایسے نہ کریں کہ میں لڑکی ہوں. لڑکی جنس تو مطلب وہ تو اللہ دیتا ہے نا, اس سے اپنے زندگی کے لیے, اپنی سکسیس لائف کے لیے اس کو رکاوٹ بننے نہ, کمزوری نہ بنائے. چاہے آپ لڑکا ہو چاہے آپ لڑکی ہو, یہ کبھی نہ کہے کہ وہ لڑکا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تم لڑکی ہو, تم بھی سب کچھ کر سکتے ہو, چاہے اسپورٹس ہو, چاہے باہر کام کے لیے جا رہے ہو, چاہے کچھ بننا چاہتے ہو, ڈاکٹر, انجینئر, جو بھی ہو. آج کل ماشاءاللہ ہمارے مطلب جو فیمیلز ہیں وہ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں. اسپورٹس کی فیلڈ میں سب سے زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ کھیل رہے ہیں, سب سے زیادہ لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں اس فیلڈ میں. اس کے علاوہ جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ماشاءاللہ لڑکیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں ابھی. تو اس طرح ہم لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مطلب گھر میں جو کہتے ہیں, جو مطلب فری بیٹھتے ہیں نا, ایک تو مطلب انہیں جو ہم لوگ فری بیٹھتے رہتے ہیں تو ایک تو ہمیں اسٹریس کا وہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں آج ایسے ہو, کل کیا ہوگا, کل میں کیا کر پاؤں گی, وہ ہوتا ہے انسان کو. تو اس سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ ایک بزی شیڈیول بنائے. اسی طرح مطلب سینٹرز جیسے مدرسے وغیرہ, مطلب اپنے آپ کو فارغ رہنے نہ دیں. تو جب آپ کا جو پورا جسم ہے, دماغ ہے, وہ ایکٹیو ہوگا, اسی طرح کام میں لگا رہے گا, تو کبھی آپ کو نہ مینٹلی آپ بیمار ہوں گے نہ فزیکلی آپ بیمار ہوں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا تھا ام البنین نے. اور میں بھی آپ سے ایک ہی ناظرین بات کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ڈپریسڈ ہیں, اگر آپ ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں, انزائٹی آپ کو زیادہ ہوتی ہے, تو دنیا میں اس سرزمین میں سب سے سستی دوائی ہے کہ آپ مصروف رہیں. تو ام البنین میں آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ جو بھی ہمارے یہاں پلیئر آتے ہیں, ڈیزرونگ پلیئر ہیں, گولڈ میڈلسٹ ہیں, میں یہ ضرور ان سے کویشچن کرتی ہوں کہ کیا گورنمنٹ آف بلوچستان آپ کو کوآپریٹ کرتی ہے یا نہیں؟ انفارچونیٹلی کہنا پڑ رہا ہے کہ بالکل بھی نہیں. ہمارے مطلب جو سیکٹری حاجی محمد قاسم صاحب ہے, وہ مطلب اسٹارٹ سے, جو میں 3-4 سال سے بھی میں نے اسپورٹس جوائن کیا, اسٹارٹ سے لے کر ابھی تک چھوٹے سے چھوٹے چیزوں کو لے کر بڑے سے بڑی چیزیں بھی انہیں ہی دیکھنا پڑتا ہے, چاہے وہ پیسوں کے حوالے سے ہو, چاہے اکوپمنٹس کے حوالے سے ہو, جو بھی ہو, مطلب اپریسیشن کے حوالے سے جو بھی ہو. بس ہمارا جو سیکٹری حاجی محمد قاسم ہے وہی ہمیں سپورٹ کرتا ہے. ہمیں آج تک مطلب حکومت کی طرف سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا, اسپانسرشپ کے نام پہ کچھ بھی نہیں ملا ہے. اگر وہ لوگ ایونٹ کرا بھی رہے تو کیا دے رہے ہیں, ہمیں صرف 12 میڈلز دے رہے, کچھ شیلڈ, 5 شیلڈ دے رہے, اس سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. ابھی جو ہم نے نیشنل گیمز میں اتنی اچھی کارکردگی دکھائی تھی, حکومت کو چاہیے کہ اور مطلب اور کچھ نہ, صرف ہماری اپریسیشن کے لیے ایک ایوارڈ سیرمنی مطلب رکھ دیتے ہمارے لیے, تاکہ ہمیں تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہو جاتا. لیکن وہ بھی ہمارے سیکرٹری حاجی محمد قاسم صاحب نے کیا تھا. میں نے بھی سنا ہے کہ جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, جو پیکیج ہوتا ہے, اور اماؤنٹ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ 30,000 یا 40,000 یا 10,000, مطلب جو بھی اماؤنٹ ہوتی ہے, اناؤنسمنٹ ضرور ہوتا ہے, لیکن آپ تک نہیں آتے. سچ ہے یہ بات؟ یہ سچ ہے. ہمیں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے لیے 5 لاکھ کا اعلان کیا ہے, 10 لاکھ کا, 1 لاکھ کا اعلان کیا ہے, ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہے. صحیح. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے گورنمنٹ بلوچستان سے کہ خدا را آپ کو بالکل مطلب ہم لوگ اتنے محنت کر رہے بلوچستان اور پاکستان کے لیے کہ ایک دن ہم لوگ
اپنے ملک کا نام روشن کرے. تو ہم لوگ کیسے کریں جب تک ہمیں کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہا, پیچھے سے ہمارا جو بیک اپ ہے وہ اسٹرانگ ہی نہیں ہے, تو کیسے ہم لوگ مطلب آگے جائے. بھی اگر نیشنل مطلب انٹرنیشنلی ہم لوگ جائے تو اوبویسلی ادھر بہت زیادہ خرچہ ہوگا, کچھ پلیئرز نہیں جا سکتے تو ہمیں ٹیم بنا کے جانا پڑے گا. تو اس طرح ہمارے جو سیکٹری ہے وہ بھی مطلب ایک حد تک کر سکتے, اس سے آگے بھی مطلب ان کے بھی وہ ہے نا. پھر اس طرح میں چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ جو حکومت ہے یہ ہمیں سپورٹ کرے, ہم لوگ آگے جائیں. نیشنل ہم لوگوں نے کھیل لیا, اب ہم لوگ چاہتے ہیں انٹرنیشنل میں جائے, اولمپکس میں جائے, سیف گیمز میں جائے. تو اس طرح ہمیں تھوڑے سے سپورٹ کرے وہ لوگ, تھوڑے سے نہیں پورا سپورٹ کرے, ہمیں اسپانسر کرے تاکہ ہم لوگ جائے, اور انشاءاللہ ہم لوگ میک شور کریں گے کہ ہم لوگ ادھر سے جیت کے آئیں گے انشاءاللہ. بالکل. اور آپ کے پیرنٹس بھی کہتے ہوں گے کہ کوئی آپ لوگوں کو سپورٹ نہیں کرتا, کوئی کوپریشن نہیں ہے, چھوڑ دو. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا. اگر مطلب ہمیں ادھر سے کچھ مل جاتا تو شاید امی بھی یہ نہ کہتی کہ ہم لوگ وہاں پہ فضول میں جا رہے ہیں. تو ابھی ہم لوگ, ہماری امی یہی کہتی ہے ہمیشہ کہ اتنے سالوں تم گئے ہو, تمہیں کیا ملا یہ وہ. لیکن امی کو کیا پتا کہ ہمیں اسپورٹس سے کتنی کانفیڈنس ملتی ہے, ہمیں کتنا فائدہ مل رہا ہے, کتنی بینیفٹس مل رہے ہیں ہمیں. بالکل. اور ام البنین آپ نے اچیو کر لیا نیشنلی, تو آپ نے اچیو کر لیا ماشاءاللہ سے. تو آگے آپ کے گولز کیا ہیں, آپ کی سوچ کیا ہے, آپ خود کو 5 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتی ہیں؟ میں چاہوں گی کہ میں 5 سال کے بعد اولمپک میں کھیل کے آئی ہوں اور اولمپک میں نے گولڈ میڈل لیا ہو. یہ میرا ڈریم ہے. تو اس کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کو لوگوں کی بھی. بالکل صحیح. اور کوئٹہ میں فینسنگ گیم کے فاؤنڈر کون ہیں؟ فینسنگ گیم کے جو فاؤنڈر ہے وہ حاجی محمد قاسم صاحب ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور کتنی برانچز ہیں آپ کے کوئٹہ میں؟ ماشاءاللہ 6-7 برانچز ہے, لیکن جو سب سے زیادہ جس پہ کام ہو رہا ہے وہ شایان فینسنگ اکیڈمی ہے, جس میں ہم لوگ بھی پارٹیسپینٹس ہیں. اچھا. کوئی اور فیمیل آپ کو اگر دیکھ رہے ہیں یا آنا چاہ رہے ہیں کوئی اور نوجوان, تو آپ ان سے کیا کہیں گی, یا وہ کیسے آپ کو ایکسیس کرے, کیسے ریچ کرے آپ لوگوں کو؟ تو ہمارا جو سیکٹری ہے ان کے پاس وہ جو ہمارا فیس بک کا آئی ڈی ہوتا ہے, اس پہ وہ لوگ میسیج کر دیتے آنے کے لیے. تو اس کے تھرو وہ لوگ ہم تک پہنچ سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ بھی اگر وہ لوگ آنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا جو اکیڈمی ہے وہ ایوب اسٹیڈیم کے اندر ہے. اچھا. مطلب اکیڈمی میں آ کے ہم سے بات کرے آگے ٹریننگ وغیرہ کے بارے میں. اور مطلب ایڈمیشن لینا پڑے گا, پھر پروسیس ہوتا ہے ایک لیگلی, پھر فیس کتنی ہوتی ہے اس کی؟ فیس اسٹارٹنگ جو ہے وہ مطلب جو ایڈمیشن فیس ہوتا ہے نا وہ 5,000 کا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر منتھلی جو ہے وہ 2,000 اس طرح کا ہوتا ہے. اچھا. ابھی آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں, آپ بھی دے رہی ہیں فیس منتھلی؟ نہیں. اچھا. پھر یہ پیکیج ہوتا ہے؟ یہ پیکیج ہوتا تھا جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تب فیس وغیرہ نہیں تھی. تو ہم لوگ پرانے پلیئرز ہیں نا, تو جو نئے آ رہے ہیں تو ان کے لیے فیس. اور یہ ضروری ہے کہ چلانا بھی ہے ایک سسٹم کو. ہاں نا, کیونکہ اکیڈمی کو چلانا ہوتا ہے. جدھر ہم لوگ ٹریننگ کرے وہاں کی بھی فیس ہوتی ہے, ہم نے ان کو فیس دینا ہوتا ہے نا, جدھر ان کی جگہ ہوتی ہے, پھر ان کے لیے ہم لوگ فیس لیتے ہیں. اچھا. ام البنین فینسنگ گیم ایک تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ نا کہ ڈر بھی لگتا ہے اس سے, اور پورا اگر یونیفارم کی بات کریں تو کور بھی ہوتا ہے یونیفارم, اور چہرہ بھی پورا کور ہوتا ہے, تو ڈر نہیں لگتا, گھٹن محسوس نہیں ہوتی آپ کو؟ اسٹارٹنگ میں جب میں نے دیکھا تھا نا, یہ گیم ہمارے کالجز سے اسٹارٹ ہوئی تھی. مطلب جو کالجز میں تھے ہمارے کیمپ لگے تھے, تو وہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا یہ گیم. پھر جب ہم نے اکیڈمی جوائن کیا, پھر اکیڈمی میں سب سے پہلے میں نے ان کا یونیفارم دیکھا, جو کہ بہت زیادہ پیارا یونیفارم ہے. مطلب اوور آل اگر میں دیکھوں سارے اسپورٹس کا دیکھوں, سب سے پرفیکٹ جو ہے ایک پیارا یونیک یونیفارم جو ہے وہ فینسنگ کا ہے. اور اس کے جو فیبرک ہے وہ بھی ایسے اس کا بہت موٹا ہوتا ہے کہ اس میں سوٹ نہیں لگتی. اور اس کے علاوہ جو ہمارا منہ اور ہاتھ ہوتا ہے, ہاتھ تو گلو سے مطلب بند ہوتے ہیں, اور منہ جو ہے ہمارا ماسک سے بند ہوتا ہے. تو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اس میں بالکل بھی نہیں لگتی ہے. اس کے علاوہ جو کراٹے وغیرہ ہوتے ہیں اس میں منہ وغیرہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے, منہ پہ لگتے, کدھر ادھر لگ گیا. اچھا. میں نے سنا ہے کہ جب کوئی دوسرا پلیئر آپ کو ہٹ کرتا ہے تو نشان بھی لگتے ہیں جسم پہ, تو وہ مٹ جاتے ہیں یا تھرو آؤٹ لائف ہوتے ہیں اس میں کیا؟ یہ نشان تو مٹ جاتے ہیں. وہ ایک آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نو پین نو گین, جب تک ہمیں پین نہیں ہوگا ہم لوگ گین نہیں کر پائیں گے. تو نشان ہوتے ہیں, وہ ٹیمپرلی ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ مٹ جاتا ہے جسم سے. اچھا. ام البنین, آپ اپنی کمیونٹی کے لیے یا بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے, چاہے وہ بلوچ ہو, پٹھان ہو, سندھی ہو, سرائکی کوئی بھی ہو, آپ نوجوانوں کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اگر وہ فینسنگ گیم میں آنا چاہتی ہیں یا کسی بھی اسپورٹ میں آنا چاہتی ہیں ایز بینگ اے فیمیل؟
تو میں ان سب کو سب سے پہلے میں ان کے فیملیز کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ پلیز اپنے فیمیلز کو، خاص طور پر لڑکیوں کو جو اتنے انٹرسٹڈ ہے اسپورٹس میں، ان کو آپ آگے آنے کی اجازت دے دیں تاکہ پھر وہ آگے جا کے آپ کا نام روشن کریں. مطلب ابھی جب ہم لوگ جیتے ہیں تو ہمارا نام آتا ہے، ہمارے نام کے ساتھ ہمارے والد کا نام آتا ہے، تو ان کا نام ہمارے ساتھ روشن ہو رہا ہے. تو میں پیرنٹس سے، فیملی والوں سے اور خاص طور پر معاشرے سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ لڑکیوں کو جج نہ کرے جلدی، اور ان کو اجازت دے، ان کو تھوڑا سا مطلب اپریشیٹ کرے کہ وہ لوگ ہر فیلڈ میں آگے جائے، اسپورٹس میں، اسٹڈیز میں. مطلب 10ویں تک 11ویں تک پڑھ کے ان کی شادی نہ کرائے، ان کو آگے اجازت دے تاکہ ان کے اندر وہ کانفیڈنٹ آئے لوگوں کو فیس کرنے کی. اور اس کے علاوہ میں لڑکیوں سے، نوجوانوں سے، خاص طور پر فیمیل سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی تھوڑا اپنے لیے اسٹینڈ لیں. جب تک آپ اپنے لیے اسٹینڈ نہیں لیں گے تو تب تک فیملی والے بھی مطلب کہیں گے کوئی بات نہیں، ہم نے اس کو منع کر دیا، یہ منع ہو گئی. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے لیے پہلے اسٹینڈ لیں، پھر آپ اپنے فیملی والوں کے لیے یہ بات ظاہر کریں کہ آپ نے ان کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا آپ کو جانے کا، تو آپ وہ ان کے سامنے ظاہر برقرار رکھیں. ہاں بالکل. اور ایز اے گرل ہمیشہ آپ لوگ یہ ٹرائی کریں کہ آگے جانے کے لیے جتنا بھی ہو سکے آپ کوشش کریں. فیملی والے کے مطلب جو فیملی والے ہیں ان سے بات کریں. اس کے علاوہ جو ہم لوگ کبھی کبھار میں جب اکیڈمی سے آتی ہوں نا، تو ہم لوگ ہمیشہ جب ٹریک سوٹ پہنتے ہیں تو اس کے بعد عبایا یا برقع وغیرہ پہنتے ہیں نا، تو ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں وہ ایسی لڑکیوں کو مطلب تنگ نظروں سے مطلب دیکھتے ہیں نا، ان کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ کدھر سے آ رہے ہیں اس طرح، کیونکہ ہماری سوسائٹی اسٹارٹنگ سے ججمنٹل ہے نا، وہ لوگ جج کرتے بہت جلدی. تو میں اوبویسلی سوسائٹی والوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ اتنے جلدی جج نہ کریں لڑکیوں کو، کیونکہ نیور جج اے بک بائی اٹس کور. ہو سکتا ہے بہت سی مجبوریاں ہو سکتی ہے. تو بس یہی ریکویسٹ ہے اور یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ آگے آئے اور آپ لوگ کر سکتے ہو اگر آپ لوگ ٹھان لو تو. بالکل آپ لوگ کر سکتے ہو اگر آپ لوگ ٹھان لو تو. بہت شکریہ ملورین، بات کر کے بہت اچھا لگا، موٹیویشن دیکھنے والوں کو ملی. آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، اسی بات کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ لڑکیاں کچھ بھی کر سکتی ہیں، جو سوچتی ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن مسئلہ ہمارے معاشرے کا آتا ہے، مسئلہ ہمارے قبائل کا آتا ہے، مسئلہ ہماری فیملیز کا آتا ہے. پیرنٹس کی بھی اتنی زیادہ غلطی نہیں ہے کیونکہ وہ معاشرے کو دیکھتے ہیں، وہ مردوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہر اٹھنے والی نگاہ کو دیکھتے ہیں. تو معاشرے سے یہی اپیل ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے ڈیزرونگ پلیئرز کو خدا را آپ ان سے ملیں، آئیں، بیٹھیں، ان کی مسائل حل کریں. اگر ان کی مسائل ہیں تو حل کریں، اگر ان کو آگے جانا ہے سپورٹ کریں، کیونکہ ان کے جو خواب ہیں، ان کے جو ڈریمز ہیں وہ ہائی لیول تک جانے کے ہیں. اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور سلام ہے ان کو کہ وہ اپنی مدد. آپ اب تک گولڈ میڈلسٹ بن گئی ہیں، چاہے وہ سلور میڈلسٹ ہوں، چاہے وہ کوچ ہوں. سب ہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی فنڈ ان کو نہیں مل رہا، چاہے اناؤنسمنٹ ہو چکا ہوتا ہے لیکن وہاں تک ان تک نہیں پہنچ رہا. تو خدا را آپ ان کی طرف دیکھیں، کیونکہ یہ معمار ہیں ہمارے، یہ اثاثہ ہیں ہمارے. جب تک سپورٹ ہمارے معاشرے میں زندہ رہے گی تب تک ہماری صحتیں بھی اچھی ہوں گی، ہم فزیکلی بھی ایکٹیو رہیں گے. مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ایسے ہی کسی ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.